بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون صدق الله العظيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ روم کی 3 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ انہوں نے بارہا مشاہدہ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کشادہ فرما دیتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، تو رشتہ دار کا حق ادا کرو، مسکین کا اور مسافر کا۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار ہیں، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنا مال دیتے ہیں ربا کی مد میں تاکہ ان کا مال لوگوں کے مال میں مل کر بڑھ جائے، فلا یربو عند اللہ، تو اللہ کے نزدیک ایسا مال بڑھنے والا نہیں ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنا مال دیتے ہیں لوگوں کو زکوٰۃ کی مد میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، وہی لوگ اپنا مال بڑھانے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Now I would like to call upon Mr. Zulfikar Zaidi, Senior Member, Al Sadiq Institute, to please come over the stage and share a few words about Al Sadiq Institute, the management and the programs we offer. Thank you so much. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Honorable Chief Guest arriving, inshallah, Mufti Irshad Ahmad Sahab, Ayatullah Sayyid Hussain Murtaza Naqvi Sahab, it's an honor for us. And Mr. Sheikh Shabir Hassan Mesmi, Chairman Al Sadiq Institute, Mr. Masood Ahmad, Director, ICRI, our respected faculty members, distinguished guests, members of organization committee, and my dear students. Assalamu alaikum. It is indeed my proud privilege to welcome you all in the certificate and diploma awarding ceremony of Al Sadiq Institute of Islamic Banking and Finance. By the grace of Almighty Allah, the first batch for the Certificate of Excellence AOF Sharia Standards, which is certified by the Skill Development Council, have been completed the course with the flying colors. Today we are all here to celebrate and acknowledge the dedication and success. This course was designed by the Al Sadiq Institute of Islamic Banking Finance in collaboration with the International Center for Research in Islamic Economics, ICRI.
let us brush up our memories to go back in 2007 when we started this institute with a very teething examples. We have the seedlings. We can say that when the institution was established with a vision to premier leading institute of Islamic banking and finance and development, of promotion for Sharia compliant teachings and medium of economic and financial growth. We started with very few people, with very dedicated personalities at that time, and they stood with us with a few students, and initially we started our courses of short courses of Islamic banking and basic banking course. Then we developed it to the diploma, and we were later on then we converged it to with the ICRI, and then now we are offering AOFE standards and Sharia standard compliance regulations. Basically, for the economic and financial Islamic, it was tiny step. Now it has been nourishing it to a tree. But dear audience, no vision is accomplished without the guidance of visionary leader. We are indeed blessed to have this dynamic leader, Mr. Sheikh Shabir Hassan Mesmi, who showed us path to reach our desired destination. In 2016, we became the partner of a Skill Development Council, considered to the government of Pakistan. Now the examinations are conducted by them, and they award transcript and diploma certificate for the successful students. The institute has, alhamdulillah, acquired the expertise of professional research scholars, ulema, and skilled bankers to achieve our goals. Al Sadiq Institute of Islamic Banking, in collaboration with the International Center for Research in Islamic Economics, has devised a comprehensive program for the Sharia compliant to the professional understanding of Sharia standard while preparing themselves for Sharia advisor and auditor certification, CSAA for AOFE, and I'd like to congratulate 4 of our students who just passed in last 2020 October batch. The global pandemic has taught us very lessons that future belongs to those who excels in their field, those who would not be room for the mediocres. So it is our extreme responsibility to equip our youth to shine and rise with understanding of new norms of 21st century. Today, your gracious presence is an endorsement of the professional commitment, source of encouragement, and confidence Al Sadiq's sincere dedications, initiatives, and to our pass-out students. It once again acknowledges my deepest gratitude for your valuable presence on this occasion. Thank you for your kind listening, and I would like to thank you mostly the committee members and Mr. Munib of ICRI, who is gonna joining us in few moments. He was indeed a very good help for us, for the students who make us having this that program of AFE CSAA, and he's gonna join us very soon. Thank you for being with us, and we're gonna, inshallah, Mr. Sharia Advisor of State Bank of Pakistan, Mr. Mufti Irshad Ahmed Jazza Sahab will be going to join soon. And boss, please. Thank you so much, Zulfikar Sahab. Now I would like to request Sheikh Shabir Hassan Mesmi Sahab to come over the stage, help us with this valuable input. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I'll request my Ustad Mohtaram, my mentor, Hazrat Ayatollah Sayyid Dr. Hussain Mirza Naqvi Sahab, please come and join us on the stage. Thank you very much. Mufti Sahab will also be joining us very fast. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. استاد محترم اور معززین اور شاگردوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم آج ایک بار پھر الصادق انسٹیٹیوٹ آف اسلامک فائنینس تکافل کے اس میں جمع ہوئے ہیں. سرٹیفکیشن کورس بھی ہے اور AOFE کا بھی اسٹینڈرڈس کے ایگزام میں پاس ہونے والوں کو بھی ہم انشاءاللہ سرٹیفکیٹ دیں گے. اصل کانسیپٹ کیا ہے؟ اصل کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ کا بندہ بننا ہے.
اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ہر وہ راستہ جو اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا ہے کہ اس راستے سے ہمیں اللہ کی بندگی اختیار کرنی ہے. ورنہ ہندو بھی یہ کہتے ہیں ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں, کرسچنز بھی یہ کہتے ہیں اللہ کی اچھا کرتے ہیں آپ, ہم آپ کو روکتے نہیں ہیں, لیکن ہمیں اللہ کے بندے بننے میں جس چیز نے نور دیا ہے, روشنی دی ہے, وہ سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور ہم اسی سیرت پر چلتے ہوئے آج کے زمانے میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح سے مختلف عبادتیں مختلف لوگ انجام دے رہے ہیں, انوائرمنٹ کو سنبھالنے کی عبادت کو لوگ انجام دے رہے ہیں, پاورٹی ایلیویشن کے سسٹمز کو آگے بڑھانے کے لیے لوگ زحمت کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. یعنی ہر وہ راستہ کہ جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچایا جا سکے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر, وہ راستہ اللہ کی طرف کا راستہ ہے اور وہ عبادت ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم نے جہاں زہرا اکیڈمی میں اور بہت سے راستے چنے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت محنت کرنے والی, کوشش کرنے والی ٹیم عطا کی, جس کو ہمارے برادر ذوالفقار لیڈ کر رہے ہیں. اور ہماری ٹیم میں الحمدللہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے شاگردان بھی شامل ہوئے, اور پھر اس ٹیم کو 4 چاند لگے اور بہتر طریقے سے آگے بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچے کہ الحمدللہ سرٹیفکیشن ان اسلامک بینکنگ اور ساتھ ساتھ شریعہ سٹینڈرڈز آف AOFI کو بھی انہوں نے اسٹوڈنٹس کو سکھایا, سمجھایا. اور آج ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ہم دین اسلام کے ایک قانون جس پر سختی سے عمل کرنا ہے اس پر عمل کروانے کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں. اور یہ خود ایک بہت بڑی عبادت ہے. ہمارے عام طور پر بعض لوگ کہتے ہیں ہاں اچھا ہے اسلامک بینکنگ میں پیسہ اچھا ملتا ہے, آپ تو کچھ بھی کر لیں, اگر آپ کی روزی ہے تو آپ کو ملنی ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اس کی آپ فکر نہ کریں, کیا پتا آپ ایک گڑھا کھودیں اور اس کے نیچے سے اتنا خزانہ نکلے, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو دینے والی. لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ نیت کس کی خالص ہے, اور کون کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جو اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو. اس لیے کہ اگر آج کے دور میں ہم ایک کو بھی حرام ٹرانزیکشن سے نکال کر حلال ٹرانزیکشن کی طرف گائیڈ کر دیں, یہ بہت بڑی عبادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کانسیپٹس چینج ہو گئے ہیں, مس انڈرسٹینڈنگز بڑھ گئی ہیں, اور جنہوں نے, میں ویسٹ کا لفظ غلطی سے اگر استعمال کر دوں تو معاف کیجیے گا, ہمارے چیف گیسٹ صاحب تشریف لے آئے, میں ان کی آنر میں 1-2 منٹ کے لیے خاموش ہوتا ہوں. تشریف لائیے سر. مفتی ارشاد صاحب, چیئرمین شریعہ ایڈوائزری کمیٹی اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہیز آنرڈ اس. تھینک یو ویری مچ. آئیے مفتی صاحب, بہت شکریہ, آپ نے عزت ادائی فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو سے سلامتی توفیق عطا فرمائے. میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا کانسیپٹ الصادق انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس اینڈ تکافل میں یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی بندگی کی طرف لے جائیں, چاہے وہ اکنامک سسٹم کے ذریعے ہو. اور میں اپنی بات کو یہاں تک پہنچا چکا تھا کہ آج کل مس انڈرسٹینڈنگز, مسکنسیپٹس اتنے بڑھا دیے گئے ہیں کہ انسان راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے سوچتا ہے یہ صحیح راستہ ہے, یہ غلط راستہ ہے, یہ صحیح راستہ ہے. اس لیے ہم نے یہ چاہا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم انسانیت کو وہ راستہ بتائیں جس میں اسے حلال روزی کما کر حلال طریقے سے استعمال کرنے کا راستہ مل جائے. اور یہ الحمدللہ ایک بہت بہت اچھی عبادت ہے. جب سے پاکستان میں اسلامک بینکنگ کا سسٹم شروع ہوا ہے, ہمیں خوشی ہے کہ کم از کم ہماری نیتوں میں یہ بات آ گئی کہ ہم ربا سے بچیں, ہم حرام ٹرانزیکشن سے بچیں, ہم ان ٹرانزیکشن سے بچیں جس سے شریعت نے ہمیں روکا ہے. بعض مرتبہ لوگ سمجھتے ہیں اسلامک بینکنگ یعنی صرف ربا سے بچنا. اسلامک بینکنگ میں نہ صرف ربا سے بچنا ہے بلکہ اور بھی بہت سے حرام ٹرانزیکشن سے بچنا ہے, تاکہ حلال محنت کر کے کمائی ہوئی روزی کو حلال طریقے سے استعمال کیا جا سکے. اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے. اور خاص کر جب سپریم کورٹ نے اب پھر سے کیس کھولا ہوا ہے اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ ربا کی ڈیفینیشن کیا ہے,
کہاں کہاں پر ربا پریویل کر رہا ہے. اور جتنی جلدی ہم اپنے معاشرے کو ربا سے، استحصال سے، حرام خوری سے پاک کریں گے، ملک پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں دی ہوئی ہیں کہ جس کا عام انسان تصور نہیں کر سکتا. ایک چھوٹی سی مثال دے رہا تھا، میں نے کہا کہ آج بھی آپ ڈیفینس سے لے کر تو اورنگی کے آخری علاقے تک جائیے، آپ کو اورنجز وہاں پہ بھی ملیں گے، آپ کو اورنجز وہاں پہ بھی ملیں گے، آپ کو بناناز وہاں پہ بھی ملیں گے، آپ کو بنانا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ادھر سب کچھ اویلیبل ہے ادھر اویلیبل نہیں ہے. پرابلم صرف یہ ادھر کی کوالٹی الگ ہے ادھر کی کوالٹی الگ ہے. ہمیں سسٹم ایسا بنانا ہے کہ ہر جگہ ہر ایک کو ہر چیز حلال طریقے سے میسر ہو، اور انسان جب اللہ تعالیٰ کی وہ والی عبادت کرے جیسے ہم اسپیسیفک عبادت کرتے ہیں، اس کی روح میں تازگی ہو، اس کی روح میں ایک چین ہو، ایک سکون ہو. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو میں پاکستان حلال اتھارٹی کا بھی بورڈ آف گورنرز کا ممبر بھی ہوں، اور ہماری ایک آرگنائزیشن ہے جو حلال سرٹیفائی کرتی ہے. تو وہاں پر یہ بات آئی کہ حلال سرٹیفیکیشن اس وقت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہمارے لوگ بہت سی چیزیں حلال سمجھ کر استعمال کر رہے ہیں جبکہ وہ حلال نہیں ہے. بہرحال میں اپنی بات کو آگے بہت دوسرے ڈائریکشن میں نہ لے جاؤں. استاد محترم کے ہوتے ہوئے گفتگو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ استاد محترم کی رہنمائی تھی کہ میں میڈیکل کالج چھوڑ کے پھر علم دین کی طرف گیا، اور اگر آج میں کچھ بھی ہوں تو میرے استاد اور میرے مرحوم والدین کی برکت ہے. اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ اسلامک بینکنگ کی انسٹیٹیوٹ کے لیے ایک اتنی خوبصورت ٹیم ادا کی، اور سب ماشاءاللہ دن رات محنت کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں تاکہ ہماری نوجوان نسل کو اسلامک بینکنگ، اسلامک فائننس، تکافل اور دوسری ٹرانزیکشن سے آشنا کریں تاکہ معاشرے میں اسلامی تعلیمات کا رجحان آگے بڑھے. میں ایک بار پھر اپنی ٹیم کو، اپنے تمام معزز مہمانوں کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور خاص طور استاد محترم کا شکریہ، اور ہمارے چیئرمین صاحب مفتی ارشاد صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے وقت دیا اور اس نیک کام میں ہمارا ساتھ دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالسَّلَامُ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ شیخ صاحب. ویلکم ریسپیکٹیبل چیئرمین شریعہ ایڈوائزری بورڈ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب. محمد اسلام احمد صاحب has joined us, Senior Joint Director, Policy Department. I would like to request Islam Saab to please join the jury. I am also thankful to SM Shahid Saab, Branch Banking Head, National Bank of Pakistan, Islamic Banking. انہوں نے بہت شارٹ نوٹس پہ ایون جو ہماری انویٹیشن کو ایکسیپٹ کیا ہے. وی آر آنرڈ. فردر آئی ووڈ لائک ٹو کال اپون آیت اللہ حسین مرتضیٰ نقوی صاحب ٹو پلیز کم اوور. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی انبیاء اللہ والمرسلین لا سیما آدم و حوا و ابراہیم و آل ابراہیم و محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین و ملائکۃ اللہ المقربین و عباد اللہ الصالحین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وهو اصدق القائلین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. سورہ محمد کی 7ویں آیت. ارشاد رب العزت یہ ہے کہ ان لوگوں سے ارشاد ہو رہا ہے جو ایمان لا چکے ہیں. ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے کہ دیکھو اے وہ لوگوں کہ جو ایمان لے آئے ہو، اب تم ہمارے آگے دست سوال دراز نہ کرو. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اب ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ تم ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے. اب بھکاری مت بنو.
اب یہ ہمارے چیلنج کو قبول کرو. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے قرآن میں انسان کے لیے، کیونکہ انسان کو خداوند عالم نے اپنے صفات پر پیدا کیا، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا زمین پر. تو اب یہ چاہتا ہے کہ انسان بھکاری بن کے نہ رہے، انسان اللہ کی مدد کرے، اور جب اللہ کی مدد کرے تو اس کی مدد کا انتظار کرے. انبیاء کو بھی یہی درس دیا گیا کہ دیکھو تم صبر کرو حتیٰ آتا نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد تمہارے پاس آ جائے. تو مدد مانگو نہیں ہم سے. اب یہ پتہ نہیں کہاں سے مسلمانوں میں آ گیا کہ ہر وقت مدد مانگتے رہتے، خود کچھ نہیں کرنا، مدد دے دے، اللہ میں یہ کر دے، اللہ میں یہ کر دے. تو اس کیفیت سے باہر نکل کر اس چیلنج کو اللہ کے قبول کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے مددگار بنیں اور اس انتظار میں رہیں کہ کب اللہ ہمیں اس قابل سمجھتا ہے کہ وہ ہماری مدد کرے. کیونکہ جب اللہ ہمیں اس قابل سمجھ کر ہماری مدد کرے گا تو ہم سربلند ہوں گے، اور اگر ہم مانگ کر لے لیں گے اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا. اس کا جواب بڑا مشکل ہے. قیامت کے دن کہہ دیا جائے گا وقفہم انہم مسئولین، انہیں بہت مانگا تھا، ہم نے مانگنے پر دے بھی دیا تھا، اب کھڑا کرو ذرا ان سے پوچھے تو ہم کہ کیا کیا ہماری دی ہوئی چیزوں کا. وہ بڑا سخت مقام ہوگا، وہ بہت سخت مقام ہوگا کہ جب کسی سے کہہ دیا جائے کہ ٹھہرو. آپ کا افسر، دنیاوی افسر، اگر آپ کو روک لے کہ بھئی آج اس کو ڈیٹین کرو تو اس سے پوچھیں تو مہینہ بھر کیا کیا، تو کتنا پتا پانی ہو جاتا ہے. جب اللہ جل جلالہ اس عظمت و کرامت کے ساتھ اس کی رحمت کا تقاضا جب یہ ہو کہ اس کو روکو، اس سے سوال پوچھو، اس سے جواب لیں گے ہم، تو رحمت کے تقاضے کے مقابلے میں کون سی رحمت آپ طلب کریں گے؟ خدا تو جو کچھ کرتا ہے رحمت کے ساتھ کرتا ہے نا. رحمت کا جب تقاضا ہو کہ اس کو روک لو، اس سے جواب لو، اس وقت کیا کریں گے؟ اس کو کچھ نہیں کیا جا سکتا. رحمت کا ہی واسطہ دیتے ہیں نا. اسی رحمت کے تقاضے کے طور پر اگر کسی کو باصل جہنم کرتا ہے خداوند عالم، اس کو کیا؟ تو کوشش یہ ہونا چاہیے ہماری کہ ہم اللہ کے مددگار ثابت ہوں. تھوڑی سی اس میں غلط فہمی یہ آ جاتی ہے کہ صاحب ہم اللہ کی مدد کیسے کریں، اللہ تو ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے. دیکھیے باپ اولاد کی مدد کا محتاج نہیں ہوتا، استاد شاگرد کی مدد کا محتاج نہیں ہوتا، لیکن اچھا استاد، اچھا باپ اولاد کو، شاگرد کو اسی طرح تربیت کرتا ہے کہ تم اٹھو میری مدد کرو. کیوں؟ اس لیے کہ کل تمہیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے. وہ باپ جو اولاد کو اپنی مدد کے لیے نہیں پکارتا اس کی اولاد نکھٹو رہتی ہے. وہ استاد جو شاگرد کو اپنی مدد کی تشجیع نہیں کرتا اس کے شاگرد نکھٹو رہتے ہیں. اس لیے اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا خلیفہ نکھٹو رہے. خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا اس نے. تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ہمت کریں اور اپنی سی کوشش کریں اللہ کی مدد کرنے کی. جب وہ ہمیں کوالیفائڈ پائے گا تو وہ خود ہماری مدد کرے گا. آپ قرآن کا مطالعہ کیجیے غور سے. کسی نبی کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم ہم سے مدد مانگو، کہا کہ تم صبر کرو اس وقت تک حتیٰ آتا نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد تمہارے پاس آ جائے. تو یہ جو ہم کام کرتے ہیں اللہ کے راستے میں دین کے فروغ کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف ہدایت دینے کے لیے، یہ اللہ کے اسی چیلنج کا جواب ہوتا ہے. لیکن اس میں بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. اور آج کی محفل میں آپ سے یہ عرض کروں گا، دیکھیے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پرانے علماء ما سلف کے افکار کو آگے بڑھائیں اور ان کے لیے دلیلیں لیں، جو ہم آج کل کر رہے ہیں. زیادہ تر یہ ہو رہا ہے. ایک طریقہ ریسرچ کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ری تھنک کریں مسائل کو. اثر نو ہم قرآن پر غور کریں، اثر نو ہم روایت پر غور کریں،
اس سے نئے مفاہیم بیدار کریں۔ آج کی دنیا، آج کے حالات، آج کے چیلنجز کے مقابلے میں ہم نئے مفاہیم لا کر اپنے ما سبق سے آگے بڑھیں۔ دنیا کے تمام علوم ترقی کر رہے ہیں، ہم کیوں ترقی نہیں کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اسی بات کو سوچتے رہتے ہیں کہ جو کچھ دوسروں کے پاس ہے اس چربے میں ہم تھوڑی سی تبدیلی کر کے اس چربے کو ہم اپنے مطابق کر لیں؟ کیوں ہم اس کیپیسٹی میں نہیں آ رہے ہیں کہ ہم خود دنیا کو چیلنج کر سکیں کہ ہمارے پاس یہ ہے؟ کیوں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک چیز آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ خلاف اسلام ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتی؟ جب وہ گھر گھر پہنچ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ارے یہ تو قرآن میں 1400 سال پہلے لکھا تھا۔ یہی لاؤڈ اسپیکر جب ہمارے بچپنے میں آیا تو اس کو شیطان کہا جاتا تھا۔ علماء اس سے نماز پڑھنا حرام سمجھتے تھے۔ چلتے چلتے ہم نے دیکھا کہ یہ کہا جانے لگا کہ ارے یہ تو 1400 سال پہلے قرآن میں لکھا تھا۔ ابھی بھی ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی کووڈ آیا، یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ بایولوجیکل جنگ ہے، یہ فلان ہے، یہ ڈھنگان ہے، اسی غفلت میں چلے جا رہے ہیں۔ کوئی نئی اس کے چیلنج کو قبول کرنے کے لیے، اس کے نکلنے کے لیے، اس آفت کو ختم کرنے کے لیے، اس آفت سے اپنی قوم کو بچانے کے لیے کوئی چیلنجنگ اتھارٹی پیدا نہیں ہوتی۔ تو میری درخواست اپنے جوانوں سے یہ ہوتی ہے کہ آپ نئے چیلنجز کا ری تھنکنگ سے مقابلہ کریں، تقلیدی ذہن کے ساتھ سے نکلیں۔ یہ مت سوچیں کہ علامہ حلی یہ کہہ گئے تھے، امام خمینی یہ کہہ گئے تھے، فلاں شاہ ولی اللہ دہلوی یہ کہہ گئے تھے، فلاں مفتی صاحب یہ کہہ گئے تھے، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں۔ اس سے آپ باہر آئیے۔ ان کی ارباں اس سے خوش نہیں ہوتی۔ آپ خود اگر استاد ہیں تو آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ کا شاگرد آپ ہی کی بات کو آگے بڑھائے۔ آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کا شاگرد آپ کی بات کے مقابلے میں آپ سے بہتر بات کرنے کی قوت پیدا کرے۔ تو ہمارے جو بزرگ ہیں وہ اس دنیا میں اس انتظار میں ہے کہ ہم ان سے بڑھ کر، انہی نے اپنے عہد کے چیلنجز کو قبول کیا اور اپنے عہد کے مقابلے میں بہترین بات کہہ کر گئے۔ اب ہم سے وہ توقع کرتے ہیں کہ ہم اپنے عہد کے چیلنج کو قبول کریں اور ہم ان سے آگے 10 قدم بڑھ کر بات کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم مشکور ہیں آیت اللہ حسین مرتضیٰ نقوی صاحب کے، انہوں نے اپنا قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ Now I would like to call upon and request Mufti Irshad Ejaz Ahmad Sahab to come please. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جناب گرامی قدر ڈاکٹر آیت اللہ سید حسین مرتضیٰ نقوی صاحب، سرپرست زہرا اکیڈمی، اور بہت محترم و مکرم علامہ آیت اللہ شبیر حسن میسمی صاحب جو کہ اس انسٹیٹیوٹ کے چیئرمین ہیں، اور باقی تمام حضرات اور احباب جنہوں نے اس محفل کو سجایا اور اس انسٹیٹیوٹ کے لیے خدمت کرتے ہیں، آپ تمام حضرات کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس تقریب میں مدعو کیا۔ ان حضرات نے جو گفتگو فرمائی اس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جس دور میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ وہ دور ہے کہ جس میں زوال کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زوال کے ایک دور میں سے ہم گزر رہے ہیں۔ انگریزوں کی اور ویسٹرن دنیا کی جو نشأت ثانیہ رینیسانس تھی، جو کہ 16ویں اور 17ویں صدی میں تھی، اس کے بعد مسلمانوں کو وہ شان و شوکت نہیں رہی۔ مسلمان ایک مغلوبیت کے دور میں آئے اور اس میں سے اب نکل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ مسلمان ملک پچھلے 100 سال میں آزاد ہوئے اور ان کے پاس کسی درجے میں اختیار آیا، اور اختیار آنے کے بعد سب سے پہلا مطالبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم سے یہ متوجہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا نظام حیات خدا کے حکم کے تحت لائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غیر مسلموں اور کفار کی ایک جو شناعت بیان فرمائی، ایک جرم بیان فرمایا ہے،
وہ یہ فرمایا ہے وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام نہیں کرتے، یعنی حلت اور حرمت کے لیے ان کا معیار اللہ اور اس کے رسول نہیں ہوتے۔ تو پچھلے 150 سال میں انہوں نے فائنینشیل سسٹم کے اندر سود اور جوئے کو حلال کر لیا۔ آج کوشش ہو رہی ہے کہ نشہ آور چیزوں کو قانونی شکل دی جائے، آج کوششیں ہو رہی ہیں کہ وہ تمام چیزیں جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوم لوط پر عذاب نازل کیا اس کو قانونی کیا جائے، اور آج کوششیں ہو رہی ہیں کہ اسلام کے اندر الحاد اور تشکیک کو فروغ دیا جائے۔ ایسی صورتحال میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے پاس جو دستیاب وسائل ہیں، جو میسر چیزیں ہیں، انہی کی روشنی میں ہم سے سوال کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے آج کے دور میں کہ ہم دنیا کے اندر وہ چیزیں، وہ قوتیں، وہ طاقتیں جو لا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ کو پوری قوت کے ساتھ نافذ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دنیا میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صحیح نظام وہ ہے جو کہ خواہشات نفس پہ بنا ہوا ہے، ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، اس کے اوپر بنا ہوا نظام ہے، اس کو خدا کے بھیجے ہوئے نظام کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے۔ تو یہ حقیقی معنوں میں ایک بہت بڑی تہذیبی جنگ ہے جس کے اندر ہمیں بہت ساری چیزیں اپنی امت کو کھینچ کر واپس اس طرف لے جانا ہے۔ ہمارے تعلیمی نظام، ہمارے معاشی، سیاسی، ہر چیز کے اندر آپ دیکھیں اصلاح کی بڑی ضرورت ہے۔ اور پچھلے 100 سالوں میں مسلمانوں نے 5 چیزوں کے اندر، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کو توفیق دی کہ پچھلے 100 سالوں میں مسلمانوں نے زندگی کے 5 بڑے شعبے ایسے ہیں جس کے اندر کسی نہ کسی درجے میں تحریک پیدا کی ہے اور کام شروع کیے۔ ان میں سے ایک سیاست اور قانون کا شعبہ ہے کہ ہر ملک نے اپنے یہاں قانون سازی کی فکر کی۔ پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل ہے، دنیا کے اندر اور بہت سارے ممالک ہیں جنہوں نے اپنے یہاں موجود، جو کہ کسی زمانے میں جو کلونیل سسٹم کے تحت، چاہے وہ فرانس کا کلونیل سسٹم ہو، انگریزوں کا ہو، اس کے تحت دنیا میں جو قوانین نافذ ہوئے ان کو اسلامی کرنے کی کوششیں شروع کی گئیں۔ ملک کے نظام، مملکت کیسے چلے اس کے اندر اسلامی چیزوں کو لانے کی کوشش کی گئی۔ اور دوسرا جو شعبہ حیات ہے وہ معیشت اور مالیات کا ہے۔ اس کے اندر پچھلے 70 سال سے کوششیں جاری ہیں۔ ہمارے سامنے تو آج لگتا ہے کہ جیسے 20 سال پرانی ہو، لیکن ہم تاریخ اٹھاتے ہیں تو پاکستان کے قیام سے پہلے سے یہ کوششیں جاری ہیں۔ اور تیسرا شعبہ اس کے اندر فقہ الحلال کا ہے۔ علامہ صاحب نے بھی اس کا ذکر فرمایا کہ حلال کی طرف امت متوجہ ہوئی ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں، برتنے کی چیزیں، ادویہ ہیں، کاسمیٹک کی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ جو روز مرہ کی چیزیں آتی ہیں، ان سب کے اندر حلال اور حرام کے جو معیارات مقرر کیے گئے ہیں وہ کیا ہیں۔ دنیا کے اندر جس طریقے سے جینیٹک سائنس کے اندر کام ہو رہا ہے اور اس طریقے کی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں کیمیکل اور اس طرح کے دیگر جو چیزیں ہیں جس طرح کے ہم آج کل دیکھتے ہیں، کاسمیٹک سرجری کے مسائل آ رہے ہیں، ان سب کے اوپر دنیا نے غور و فکر شروع کیا ہے فقہ الحلال کے نام سے۔ اور تیسرا شعبہ ہے جس کی طرف توجہ ابھی کما حق نہیں ہے، دینے کی بہت ضرورت ہے، وہ شعبہ ہے ہمارا تعلیم کا۔ ایسے ہمارے اسلامی اسکول قائم ہوں جو کہ دنیا کے جو عالمی تعلیمی معیارات ہیں ان کے تحت تعلیم دیں، لیکن بندے کے اندر عبدیت پیدا کریں، خدا سے بغاوت اور تشکیک نہ پیدا کریں۔ ایسے ادارے قائم ہونا شروع ہوئے ہیں، اسکول کی سطح پہ ہوئے ہیں، لیکن ان کو بہت آگے جانا چاہیے، اور ان کا اندر ایسی فیکلٹی آف تھیولوجی ہوں جس کے اندر اسلام کے خلاف جو تشکیک پیدا کی جاتی ہے، جس طرح کے الحاد کو پروموٹ کیا جاتا ہے، حرام چیزوں کو دنیا کے اندر اصل قرار دیا جاتا ہے، اس کے خلاف فکری کوششیں کریں، عملی کوششیں کریں۔ اسلامی اسکول جو آ رہے ہیں وہ اس کی ایک کڑی ہے کہ بچوں کو ایسی پود کو تیار کیا جائے جو بڑے ہونے کے بعد خدا کی باغی نہ ہو، جس کو یہ تو پتہ ہو کہ قرآن کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے۔ اور 5واں شعبہ ہے جس کی طرف امت اب مجموعی طور پہ متوجہ ہے اور اس کے اندر اسلامی اصولوں پر کام ہو رہا ہے، وہ میڈیا کا شعبہ ہے۔ میڈیا کے اندر کافی تفصیل سے بحث رہی ہے، تصویر کے احکام کیا ہیں، کیا نہیں ہے، لیکن اب دنیا میں اس طرف متوجہ ہوئے ہیں لوگ۔ یہ 5 وہ بڑے شعبے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی شعبے ہیں جس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، لیکن ہمارا یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے، چونکہ اس کا تعلق دوسرے نمبر والی جو چیز میں نے بیان کی تھی مالیات اور معیشت سے، اس پر بڑے کام کی ضرورت ہے۔ اور دنیا کو یہ بتانا ہے کہ سود اور جوئے اور دنیا کے اندر جو غرر کی بنیاد پر احکام و معاملات چل رہے ہیں، اس کا متبادل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیا پیش کرتی ہے۔ یہ اس کا بالکل ہی آغاز ہے اور یہ سب کا کام ہے۔ اور 4 معاشرے کے 4 طبقات ایسے ہیں جن کا اس میں کردار ہے۔ سب سے پہلا طبقہ اس کے اندر
ان لوگوں کا ہے جو کہ تھنکر ہوتے ہیں، تھیوری بنانے والے ہوتے ہیں، ڈیزائنر ہوتے ہیں سسٹم کے. اس کے اندر علماء بھی ہیں، اس کے اندر اکانومسٹ بھی ہیں، اس کے اندر فائنینشیل سسٹم کے لوگ ہیں. اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے وہ لوگ جو کہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. یہ جو ہمارے بزنس اسکول ہیں اس کے اندر سے ایسے لوگ تیار ہوتے ہیں جو کہ جا کے بزنس کے اندر امپلیمنٹیشن کرتے ہیں. اور تیسرا درجہ آتا ہے حکومتی اداروں کا، لیجسلیشن کریں، قانون سازی کریں. ہمارے یہاں جتنی بھی لوگ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہبی کام کرنا صرف ان کی ذمہ داری ہے جو مذہبی جماعت سے آئے ہوں. حالانکہ اگر آپ پارلیمنٹ میں گئے ہیں مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں تو قانون سازی، قانون کو اسلام کے مطابق کرنا، اور اس میں کوئی خرابیاں ہیں کنڈیوسو انوائرمنٹ بنانا، لیگل فریم ورک کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کو دور کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور چوتھا اور آخری جو شعبہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عام لوگوں کا، بینیفیشریز کا، جن کا کام ہے جن کو سمجھانا ہے، جن کو بتانا ہے. تو یہ جو انسٹیٹیوٹ ہے صادق انسٹیٹیوٹ، یہ پرائمریلی 2 چیزوں پر فوکس کر رہا ہے. ایک یہ ایسے ایکسپرٹ پیدا کرتا ہے جو کہ فائنینشیل سیکٹر میں جائیں اور پورا ایکو سسٹم جو فائنینشیل سسٹم کا ہے، چاہے اس کے اندر تکافل آ جائے، فنڈ مینجمنٹ آ جائے، بینکنگ آ جائے، نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشن آ جائیں، کیپٹل مارکیٹ کے جتنے ادارے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کے اندر چاہے مرکنٹائل ایکسچینج کی چیزیں، پورا اکنامک سسٹم. ہماری مانیٹری پالیسی اگر ہم سود ختم کریں تو سود ختم کرنے کے بعد کن خطوط پر چلے گی اور کیا طریقہ کار ہوگا، اور اگر لینڈنگ بوروئنگ کو سود سے ہٹا دیں تو کس چیز پر لائیں. یہ جو بڑا ایک امت کے کاندھوں پر ایک ذمہ داری ہے، اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے یہ ادارے قائم ہو رہے ہیں جن کا مقصد ہے ایسے لوگ پیدا کریں جو اس چیز پر سوچیں. اور ضروری نہیں ہے کہ آج یہ نسل 6 مہینے سال کے اندر حل پیش کر دے. ہم نے اپنی زندگی میں جو کچھ کرنا ہے وہ آنے والی نسل کو منتقل کرنا ہے، اور 2 چیزیں منتقل کرنی. ایک تو یہ فکر منتقل کرنی ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلا کر پوچھا ماذا تعبدون من بعدی، تم کس کی بندگی کرو گے. صرف سوال یہ نہیں تھا کہ نماز کس کے لیے پڑھو گے، تم کس کی بندگی کرو گے، تمہارا پورا نظام حیات کس کی عبدیت اور بندگی کا نمائندہ ہوگا. تو پھر انہوں نے جواب دیا تھا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ. یہ ہم نے اپنی نسل کو پیغام منتقل کرنا ہے کہ ہمارا نظام حیات سارے کا سارا، چاہے اس میں آج کتنی ہی خرابیاں کیوں نہ ہوں، اس کو لوٹا کے اصل تک لے جانا ہے. اور دوسرا پیغام ہم نے یہ دینا ہے کہ آج اپنے زمانے میں جو کوششیں ہم کر سکتے ہیں وہ کر کے چلے جائیں. آج سے 20 سال پہلے جب اسلامی بینکنگ کا آغاز ہوا تھا اس وقت کے ہم چیزیں دیکھتے ہیں، زندگی اسی کاموں میں گزری، اور آج دیکھتے ہیں تو بہت کچھ اچھا ہو گیا ہے، لیکن بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے ادارے جو قائم کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کو توفیق دے، ان کو ہمت دے، اور اللہ کرے کہ یہ پیغام ساری امت میں عام ہو، اور اللہ تعالیٰ اس امت کو دوبارہ وہ غلبہ عطا فرمائے جو کسی زمانے میں تھا. تمام حضرات کا میں شکر گزار ہوں، تمام احباب جنہوں نے مجھے مدعو کیا، علامہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب آیت اللہ صاحب، اور ہمارے جو بہت ہی مہربان دوست ہیں اسلام صاحب سینئر جوائنٹ ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک آف پاکستان. تمام حضرات کا شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ مفتی اعجاز احمد صاحب. میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر امام الدین صاحب کا، ہیڈ آف اسلامک اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ، جو یہاں تشریف لا چکے ہیں. فیصل راٹھوڑ صاحب، ہیڈ آف اسٹریٹجی حبیب میٹروپولیٹن اسلامک بینکنگ. اور آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ مسعود عثمانی صاحب، ڈپٹی ڈائریکٹر ایکری، کہ پلیز آپ جوری کو جوائن کیجیے. کلو کردن جرہ منفاتن فہوبہ ربوا سے شروع ہوا تھا یہ سفر، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں شروع ہوئیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا، جیسے شیخ صاحب نے کہا، جیسے مفتی ارشاد احمد یاز صاحب نے کہا. ناؤ اسلامک بینکنگ ہیز سم ہاؤ گریجویٹڈ واٹ وی فیل لائک، کہ وہ جو 20 سال کا سفر تھا اپیرنٹلی وہ کوششیں تو اس کی بہت ٹائم پہلے سے شروع ہو چکی تھیں، بٹ وہ سفر 20 سال کے اندر اسلامک بینکنگ نے طے کیا، اور گریجولی اب اس پوائنٹ پہ آ گئے کہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کے اندر اسلامک بینکنگ ہیز ناؤ گریجویٹڈ، اور چیزیں بہت ساری کلیئر ہو چکی ہیں، جس میں ابہام تھے، جس میں کوششوں کی ضرورت تھی، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک جو انیشیل اسٹیج کا سفر تھا وہ اب الحمدللہ اسلامک بینکنگ نے آلموسٹ طے کر لیا ہے. فردر سیم اسی پیٹرن کے اوپر الصادق انسٹیٹیوٹ نے بھی کام شروع کیا تھا، ایک بہت چھوٹے سے سیٹ اپ کے ساتھ، آغا صاحب کی سرپرستی اور رہنمائی کے اندر
2006 में ये सफ़र शुरू हुआ था. मुझे आज भी याद है, मैंने 2008 में आई वॉज इन नवी मेट्रोपॉलिटन बैंक 2 महीने का कोर्स एक हुआ करता था, वो हमने यहाँ से किया था. संडे क्लास हुआ करती थी और फ़िकुल मसाइल और फिर इस्लामिक बैंकिंग और वो सारी चीज़ें करते करते अल्हम्दुलिल्लाह 2016 के अंदर हम SDC के पार्टनर इंस्टीट्यूट हुए. 6 मंथ्स का डिप्लोमा हमने किया और फिर अचानक एक शख्स हमारी ज़िंदगी में वारिद हुआ और उसका नाम था मुनीर. वो आए और उन्होंने आगा साहब के साथ पता नहीं क्या बात की, आगा साहब की एक दिन अचानक कॉल आई, उन्होंने मैनेजमेंट कमेटी को बुला लिया. जुल्फ़िकार ज़ैदी साहब की कॉल आई, जी आगा साहब ने बुलाया. मैं, जावेद इकबाल साहब, जीशान, हम सब पहुँचे और उन्होंने कहा कि भाई मुनीर साहब आए थे और आई वुड लाइक यू टू मीट हिम. सो हमने कहा एजेंडा, तो उन्होंने कहा एक बड़ा अच्छा एजेंडा है, आप लोग मिलेंगे, फिर वो आपको डिटेल में बताएंगे, एक कोलैबोरेशन होने जा रही है. तो हमने मुनीर साहब को कॉल की, कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा ठीक है, मैं उस्मानी साहब को लेके जो है वो आपके इंस्टीट्यूट में हाजिर हो जाऊंगा. तो हमारी मुलाकात हुई. मुनीर साहब थे, उस्मानी साहब थे, जुल्फ़िकार ज़ैदी साहब थे, जावेद भाई थे, मैं था, हम कोर टीम मेंबर्स से हमने मुलाकात की और उसमें एक ऐसा प्रपोज़ल आया कि जिसने शायद हमारी सोच को बदल दिया और इंस्टीट्यूट को एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाने की जो है वो एक बहुत बड़ी हमें अपॉर्चुनिटी मिली. एंड दैट वाज टू अनाउंस CSAA प्रिपरेशन, सर्टिफाइड शरिया एडवाइज़र एंड ऑडिटर, जो वन ऑफ द टॉप लाइन सर्टिफिकेशंस है AOFI की, उसकी प्रिपरेशन के लिए जो है वो इन्होंने कहा कि वो हम एक कोर्स अनाउंस करते हैं. और फिर हमने AOFI के साथ भी कोलैबोरेट किया और जो हमारी डिस्काउंट्स जो IBA सीफ को अवेलेबल हैं मुनीर एंड टीम के थ्रू, वही डिस्काउंट्स उन्होंने हमें भी ऑफ़र किया. और फिर बेसिकली हुआ ये, हमने आगा साहब के पास प्रपोज़ल पुट ऑन किया और वही चीज़ आगा साहब की तरफ से फिर आई कि ये कमर्शियल तो नहीं है. हमने कहा सर नहीं है. तो उन्होंने कहा फिर क्या करोगे? हमने कहा जैसा आप हुक्म करें. उन्होंने कहा जो मिनिमम बेंचमार्क पे जा सकते हो उस पे जाओ. मार्केट के अंदर ये कोर्स 120,000 का ऑफर होता है एंड वी ऑफर्ड दिस कोर्स फॉर ओनली 20,000 रुपीज़. और उसके अंदर भी आगा साहब ने कहा था कि यार ठीक है, जो अफोर्ड कर सकता है, अदरवाइज नो हार्ड लाइन्स. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसी गाइडेंस के साथ स्टार्ट किया. 27 स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह इनरोल हुए. 21 ने उनमें से स्किल डेवलपमेंट काउंसिल का पेपर दिया, क्योंकि वो सेस के नाम से ये सर्टिफिकेशन हमने स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ भी रजिस्टर करवाई. और उसमें से 10 स्टूडेंट्स ने अल्हम्दुलिल्लाह AOFI की सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपरेशन की और अपीयर हुए उस एग्ज़ाम के अंदर. अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी उसमें से 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो सर्टिफिकेशन के अंदर कामयाब हो गए. और ऑल एंड ऑल इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट. इसके अंदर जो इनिशिएशन थी उसमें तो सबसे बड़ा रोल ठीक है टीम का था, इकरी का था और अल-सादिक के मैनेजमेंट का था. लेकिन कुछ लोगों की इसमें वो हेल्प थी, अगर वो हेल्प हमें नहीं मिलती तो शायद वी वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल कि हम इस तरीके से जो है ना ये प्रोग्राम को रन कर पाते. जिसमें से सबसे बड़ी जो हमारी इनपुट थी वो हमारे टीचर्स की थी, उन फैकल्टी मेंबर्स की थी जिन्होंने हमें हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, एग्री किया और ऑल द वे छुट्टी वाले दिन आते थे, आके जो है वो स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने टाइम लगाया, उन्हें सिखाया, पढ़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल पे पहुंचाया कि वो इस सर्टिफिकेशन को करने में कामयाब हो गए. आई वुड लाइक टू थैंक जावेद साहब, रेजिडेंट शरिया बोर्ड मेंबर बैंक इस्लामी. जावेद साहब की बड़ी हेल्प रही हमें कुछ स्टैंडर्ड्स के अंदर. और जो आई एम सॉरी एक चीज़ पे आगा हमें डांटते भी हैं, अल-सादिक का वतीरा है, हम हर चीज़ ऑन द 11th आवर करते हैं. कुछ लोगों को इन्विटेशन भी ऐसे ही दिए और इसी तरीके से हमने जो कोर्स की रिक्वेस्ट थी वो भी इसी तरीके से दी, बहुत शॉर्ट नोटिस पे कि सर ये एक कोर्स करवाना है. बट जितने हमारे मुफ्ती नजीब साहब अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने मुफ्ती इरशाद साहब, जावेद साहब और दूसरे हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स थे, उन सब ने हमें जो है वो हमें हेल्प आउट किया और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम भी एक कोर्स कराने में कामयाब हो गए. अब मैं गुजारिश करना चाहूँगा मोहम्मद इस्लाम अहमद साहब से कि काइंडली एक 5 मिनट हमारे साथ थोड़ा सा अपने व्यूज़ शेयर करें. थैंक यू. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम.
اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جیسے ہمارے دوست نے ابھی فرمایا کہ مجھے بہت ایمرجنسی کی بنیاد پہ دعوت دی گئی اور مجھے یہاں کے پتہ چلا کہ یہ تو باقاعدہ ماشاءاللہ ایک جامع اور ویسا پروگرام ہے، تو کوئی پریپریشن کر کے تو ویسے نہیں آیا. جو بھی فی البدی اور اکثر جو بولتا ہوں وہ کوشش کرتا ہوں دل سے بولوں اور اسپرٹ سے بھی بولوں. جیسے ہمارے میسمی صاحب نے بھی اسلامک بینکنگ میں اسپرٹ کی بات کی اور نام بھی جیسے صادقی ہے اس کا، تو سرکار کی اگر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو صادق الامین کافر بھی اس طرح یقین کرتے تھے، اپنی تمام امانتیں جو ہے وہ سرکار کی خدمت میں رکھواتے تھے. تو اسلامک بینکنگ کو بھی ہمیں اسی اسپرٹ کے ساتھ وہ کرنا چاہیے کہ مسلم تو مسلم، غیر مسلم جو ہے، کیونکہ کمرشلی وائبلٹی اتنی ہے اس میں، اور اسٹیٹ بینک نے اتنے کوشنز دیے ہوئے ہیں اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے کہ چند میں اس میں سے آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی بھی کووڈ کے اس کے باوجود بھی اگر کوارٹرلی پرفارمنس دیکھیں تو لاسٹ کوارٹر 48 بلین سے 70 بلین پہ الحمدللہ انڈسٹری ہے، صرف کوارٹرز کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح ڈپازٹ بھی تقریباً 4% سے زیادہ انکریز ہے. فائنینسنگ اور انویسٹمنٹ بھی اسی طرح پروموٹ کر رہی ہے الحمدللہ. برانچ نیٹ ورکنگ کی بات کریں تو 3500 سے زیادہ اینول برانچ ایکسپینشن پلان میں، اینول برانچ کنورژن پلان میں، ونڈو میں. اب پروپورشنیٹلی دیکھ لیں اگر شیئر کے حساب سے اسلامک بینکنگ کی، تو اسلامک بینکنگ برانچز ماشاءاللہ زیادہ اوپن ہو رہی ہیں اور اس میں تقریباً 8% سے بھی زیادہ جو ہے وہ اینول گروتھ ہے. اسی طرح ونڈو بھی تقریباً اب 1700 سے زیادہ ونڈو ہو گئی ہیں. اور کنورجن بھی جیسے فیصل بینک بھی پتہ ہے آپ کو کہ فل فلیش کنورٹ ہو رہا ہے. سمٹ بینک کچھ مطلب ریگولیٹری اور اس کے اسپیکٹ کی وجہ سے رک گیا، وہ بھی فل کنورجن کی طرف ہی تھا. تو اور کچھ اسٹیٹ بینک بھی الحمدللہ کنٹینیوسلی جو ہے، جیسے ابھی میرے دوست نے بھی کہا کہ اگر ہم سیکنڈ فیز دیکھیں اسلامک بینکنگ کا تو 2002 میں باقاعدہ طور پہ اسلامک بینکنگ شروع ہو گئی. تو ایک میں لطیفہ سا لگتا ہے کہ میں ابھی تک اس کو انفینسی اسٹیج کہتا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ اگر کسی ڈس ایبلڈ بچے کو دیکھے، کوئی 18 سال کے بچے کو اور گود میں لے، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ کچھ ڈس ایبلٹی ہے. اچھا فائنینشیل اگر ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں جاؤں تو فن ٹیک اور ڈیجیٹل بینکنگ اگر اس طرف آپ دیکھیں تو اسلامک بینکنگ کو بھی بینگ اے کمرشل بینک وہ ساری چیزیں اڈاپٹ کرنی ہے. تو میری بس ایک وہ تھوڑی سی وہ ہے 30 ایئرس ایکسپیرینس کا تھوڑا وہ کر رہا ہوں. اور میرے استاد ماشاءاللہ مفتی شاہ صاحب اور میسمی صاحب سے میں اپنے اسٹیٹ بینک کے بھی لیول پہ انہی کے حضرات سے گائیڈنس سے جو ہے ہم ساری ریگولیشن اور سپرویژن چلا رہے ہیں. تو ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کی بہت زیادہ فقدان ہے اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس میں، اور مطلب جس طرح اس کو ہونا چاہیے اس طرح معذرت کے ساتھ کہ مطلب 20 سال ہو گئے اور اس کے باوجود بھی مطلب جو انوویشن پروڈکٹس میں اور سروسز میں جو ہونی چاہیے تو اس طرح کی جو ہے وہ شکل نظر نہیں آتی. اسٹیٹ بینک کے فرنٹ پہ اسٹیٹ بینک نے سب سے پہلے تو آپ کو ڈپازٹ جو کائبور کا اپلیکیبل ریٹ تھا وہ ڈپازٹ سے آپ کو اسے IBIs کو جو ہے اسلامک بینکنگ انسٹیٹیوشن کو اس سے منع کر دیا. تو سب سے بڑا ایڈوانٹیج آپ کو انٹرمیڈیری کاسٹ کا ایک کوشن مل گیا کہ آپ فائنینسنگ سائٹ پہ معذرت کے ساتھ تو وہی چارج کرتے ہیں، لیکن ڈپازٹ ریٹ جو ہے وہ اس سے اگر آپ دیکھیں کنونشنل بینک سے اگر آپ وہ کریں کمپیئر کریں تو اس سے آپ کم از کم ریٹیل ڈپازیٹر کو جو چھوٹا ڈپازیٹر ہے اس کو 3% کم دیتے ہیں. اگر آپ بھی ابھی انڈسٹری جا کے دیکھیں تو ریٹیل ڈپازیٹر کا ایوریج ریٹ جو ہے وہ 3% سے زیادہ نہیں ہے. اور جبکہ اگر میں اپنی پالیسی ریٹ کی بات کروں تو 7% ہے. پالیسی ریٹ کی بات کر رہا ہوں، اس میں ایڈیشنل کوشن جو آپ ایڈ کرتے ہیں تو وہ دیگر بات ہے. اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک نے اس سارے پیریڈ میں انتہائی انسینٹیو جو ریفائنانس کی اسکیمز ہیں وہ بھی مطلب اسلامک بینکنگ کے لیے بھی ساتھ ورژن مستقل دیتا رہا ہے، جس میں اگر وومن انٹرپرائز ہو یا ورکنگ کیپٹل کے طور پہ امپلائیز کی سیلریز وغیرہ ویجز کے لیے، اور وہ 0% پہ جو ہے ریفائنانس کر رہا ہے، اور الٹیمیٹ اینڈ یوزر کو بھی 3 to 5% چارج کرنے کو کہہ رہا ہے، اور اس میں اور بھی بہت سی سہولیات موجود ہیں. اس کے علاوہ ربا کے کیس کی جیسے بات ہوئی تو ربا یہ ان آفیشیل میں کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میرے دل سے تو یہی ہے کہ اس میں ربا کے کیس میں بہت سے کمرشل بینک ایسے بھی ہیں جو کہ اسلامک بینکنگ ریکگنائز کر چکے ہیں، انہیں ربا میں ڈفرینسز بہت اچھی طرح پتہ ہیں. دیٹ از وائی دے گیٹ لائسنس فرام اسٹیٹ بینک آف پاکستان فار اسلامک بینکنگ آپریشن اینڈ سروسز. تو میرا مطلب ان سے ان آفیشیل یہ ہے کہ ہمیں وہاں یہ ضرور چیز ریز کرنا چاہیے
کہ وہاں جو ربا کی پارٹی بنے ہوئے ہیں. اچھا یہ اس وقت کے کیسز تھے جب نیشنلائز بینک تھے. اب پرائیویٹ بینکس سارے بڑے بینکس جو ہیں تقریباً پرائیویٹائز ہو گئے اور اس ربا کے کیس میں پارٹی ہیں, تو جتنی پارٹیز کم ہوں گی اتنا کیس جو ہے وہ ویک ہوگا. اب کیونکہ اسٹیٹ بینک میں میری تو جو اوقات ہے, میں نے یہاں یہ دل کی بات کی اسی لیے نو آفیشیل بھی کہا کہ جو شریعہ بورڈ ممبرس موجود ہیں اس میں ان کو ضرور یہ اپنے لیول پہ اپنے ٹاپ مینجمنٹ سے ریز کرنا چاہیے کہ ہمیں ربا کی کیس کی پارٹی نہیں بننا چاہیے, جس میں بڑے سارے بینکس جو ہیں اس میں اس وقت شامل ہیں. تو اس کے بعد میں بس اپنی بات ختم کرتا ہوں. اگر میری بات سے کسی کو کوئی چیز گرا گزری ہو تو معذرت خواہ بھی ہوں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و علی محمد و بارک. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھینک یو سو مچ اسلام صاحب. میں شکر گزار ہوں مفتی زاہد سعد صاحب کا جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور ایک اور چیز ہے, جو پورا کورس ہمارا CSAA کا ہوا اس میں میجورٹی آف دا شریعہ اسٹینڈرڈز جو ہیں وہ مفتی زاہد صاحب نے جو ہے وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کیا اس کے اندر, جس کے لیے ہم تہ دل سے مشکور و ممنون ہیں. ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو کال اپون مسعود عثمانی صاحب ٹو شیئر اے فیو ورڈز ود اس. سر مسعود عثمانی صاحب از ڈپٹی ڈائریکٹر ICRI. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. آیت اللہ صاحب, مفتی صاحب, میسمی صاحب ہمارے استاد ہیں اور ڈسٹنگوش اسکالرز اور میری طرح کے اسٹوڈنٹس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا مختصر سا تعارف ہے میرا. میں ڈپٹی ڈائریکٹر ICRI ہوں. یہ منہاج یونیورسٹی کا فورم ہے جو ریسرچ اور اسلامک اکنامکس اور فائنانس کے اوپر, ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہا ہے, اور کراچی میں ہمیں 1 سال ہوا ہے. میں صرف بات کرنا چاہوں گا ہماری پارٹنرشپ ہے الصادق کے ساتھ. بہت شاندار پارٹنرشپ ہے. 1 سال تقریباً ہو گیا ہم لوگوں کو, اور ماشاءاللہ سے ہم نے CSAA کا کورس ایک جوائنٹ وینچر کر کے کرایا, بڑا شاندار ہے. اور پارٹنرشپ کی کامیابی ہے کہ نئے لوگ آپ اس فیلڈ میں انڈکٹ کریں. تو ہم اس چیز میں کامیاب ہوئے کہ نئے لوگوں کو اس فیلڈ کی طرف. میں خود بھی, میرا بیک گراؤنڈ جو ہے, میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں بائی پروفیشن, اور اسلامک اکنامکس کا بالکل ادنا سا ایک چھوٹا سا شاگرد ہوں. میں خود اس فیلڈ میں ابھی وارد ہوا ہوں. تو یہ بھی ICRI کا ایک وہ ہے, اور الصادق کا وہ ہے کہ ہم نے ایک اس کو جوائنٹ وینچر شروع کیا. ہم نے کوئی لاسٹ ایئر جنوری میں شروع کیا تھا اس کو. اس کے بعد CSAA کا کورس کرایا, پھر ایک پریپریشن, ایک ہم نے کریش کورس کرایا 15 روزہ, پھر AOFE کے ایگزام ہوئے جس میں 17 بچے بیٹھے تھے ICRI کے تحت, اور 7 ماشاءاللہ سے کوالیفائی کیے, جو ایک بڑی اچیومنٹ ہے. اور ہم آگے بھی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس پارٹنرشپ کو برقرار رکھیں اور وہ کریں. اور میں الصادق کی ٹیم کو, ذوالفقار صاحب کو, اور ICRI کی ٹیم کو, منیر صاحب کو بڑا مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے یہ پورا پروسیس کیا, اور بڑا کوئک 1 سال میں. جو آپ بات کر رہے تھے کہ انوویشن ہونی چاہیے, ہمیں ہر وقت آگے بڑھنا چاہیے, وہ ہم آگے اس پہ بڑھ رہے ہیں اور نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں. کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اسٹیٹک نہ رہیں اور آگے تیزی سے بڑھیں. قرآن کی تعلیم کو بھی اس تحت لے کے آئیں, اور اسلامک اکنامکس اور فائنانس کو بھی اسی طرح ڈیولپ کریں جس طرح کنونشنل بینکنگ ہے, بلکہ اس سے آگے لے کے جائیں, تاکہ جو ہیومن فیکٹر ہے, جو کیپٹلزم میں ہے, باقی چیزوں میں ہیومن فیکٹر کو اگنور کیا جاتا ہے, اسلامک اکنامکس اور فائنانس میں جس کا خاص رول ہے, ہم چاہ رہے ہیں اس کو سب کو مستفید کریں. وما علینا الا البلاغ. Thank you so much, Masood Sahab. Now I would like to request SM Shahid Sahab to share with us some of. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے انسامیہ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی. میں اپنے لیے یہی باعث فخر سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے یاد کیا, اور میں ایک ادنا سا اسلامک بینکنگ کا ورکر ہوں جو پچھلے کوئی 13-14 سال سے اسلامک بینکاری سے منسلک ہوں. تو ایک زمانہ تھا جب ہم نے اسلامک بینکنگ آج سے کوئی 15-16 سال پہلے ہم نے اسٹارٹ لیا, تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایک زمانے میں جو مفتیان کرام تھے, یہ ایک بڑا ایک ایوولوشن کا پروسیس ہے اتنے سالوں میں. جیسے ابھی اسلام صاحب ذکر کر رہے تھے انفینسی والی بات, تو ہم نے وہ انفینسی کا وہ دور دیکھا کہ مفتیان جو ہیں ان کو وہ
माशाल्लाह फ़िक़्ह में बड़ी महारत रखते थे और उनको तमाम इल्म थे, वो बै की तमाम ट्रांजैक्शन से वाकिफ़ थे, लेकिन डेबिट क्रेडिट से नाआशना थे। इसी तरह जो बैंकार थे उनको कतन इस्लामिक बैंकारी के इस्लामिक स्ट्रक्चर्स का कुछ भी इल्म नहीं होता था, तो ये एक बड़ा गैप था माशरे में। लेकिन हुआ ये कि फिर जो उलमा कराम है और आइमा है उनके साथ बैंकारी के हवाले से हमारा बैठना हुआ, तो हमने कोई डेबिट क्रेडिट का जिक्र छेड़ा, उन्होंने कुछ हमें स्ट्रक्चर्स की तालीम दी और अल्हम्दुलिल्लाह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एक एवोल्यूशन है। और माशाल्लाह जिस तरह अल सादिक इंस्टीट्यूट और इस तरह के और इदारे हैं वो इस तालीम के हवाले से इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है और ये काबिल तहसीन बात है कि जो आईओफी जो बॉडी है जो कि इस्लामिक स्ट्रक्चर्स के हवाले से अकाउंटिंग का एक इदारा है, उसके हवाले से एक सर्टिफिकेट को ऑफ़र किया करना और उसके हवाले से स्टूडेंट्स की कामयाबी, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ स्टूडेंट्स को और इदारे को। और बस मैं यही इजाज़त लूँगा इस बात पे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Thank you so much, SM Shahid Sahab. SM Shahid Sahab is the branch banking head of National Bank Islamic Banking. Now I would like to request myself, Mr. Faisal Rathor Sahab, for keynotes on Islamic banking. Faisal Rathor Sahab is the head of strategy Islamic Banking, Habib Metropolitan Bank. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं इंतज़ामिया से एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोट एक कंप्लेन रजिस्टर कर दूँ सर। जब इतने बड़े लोग बोल चुके हों तो हम जैसे लोगों का बोलना ऐसा लगता है कि मजाक हो, इसलिए आप पहले हमें बुला लिया करें ताकि हमारे बाद हमारे उस्ताद आके हमारी बातों को रिफ़ाइन कर दें। अब मैं अगर वो बात करूं जो उस्तादों ने की होगी तो ऐसा लगेगा कि बहुत ही अजीब बात होगी। सो देयरफॉर आई वुड लाइक टू वेरी ब्रीफ एंड आई वुड लाइक टू टच ऑन द सब्जेक्ट विच हैज़ नॉट बीन टच्ड। सर अगर इजाज़त हो आप तमाम लोगों की। इस्लामिक बैंकिंग में एक चीज़ है जिसे कहते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, अ वे मेथोडोलॉजी द लाइफ कैन हैव बी। मेथोडोलॉजी जो होती है वो सिर्फ इंसान को ये नहीं बताती, जैसा कि तमाम मुफ्तियान कराम ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो रेवोल्यूशनरी दुनिया में आया वो था आपका अखलाक, कि आप लोगों से कैसे पेश आते थे। एंड दैट्स द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट वी हैव इन इस्लामिक बैंकर, दैट वी कैन ब्रिंग द डिफरेंस इन डीलिंग विद आवरसेल्व्स। जैसे मुफ्ती साहब ने अभी रोशनी डाली कि 4 मुफ्ती साहब आपने बताया होते हैं, 1-2 जो एग्जीक्यूट करते हैं, दूसरा हम जैसे लोग जो आम लोग होते हैं। तो ये दोनों चॉइसेस हमारे पास अवेलेबल है। सो द 50% ऑफ द डिफाइंड मेथड इज अवेलेबल विद अस। मुफ्ती साहब एम आई करेक्ट विद दैट? ऐसा ही है। तो ये जो 50% का हिस्सा है ये सबसे ज़्यादा है। तो हमें फोकस करना चाहिए कि जब एक कस्टमर एक कन्वेंशनल ब्रांच में दाखिल हो और एक इस्लामिक बैंकिंग ब्रांच में दाखिल हो, तो जो डीलिंग है, जो कस्टमर के साथ कमिटमेंट है, जो बात कही जाए वो इस दायरे कार से कही जाए कि वो ऑटोमेटिकली उससे अट्रैक्ट हो, उसकी एफिलिएशन बने और बाहर जाते वक्त उसको एक फ़र्क महसूस ज़रूर होना चाहिए। तो मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि जो तमाम मुफ्ती साहिबान ने बातें कही वो हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। अल सादिक ने थैंक यू, मुझे ये सेकंड टाइम बुलाया और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इन एवरी टाइम, अभी बॉस चले गए यहाँ से, इट हैपन्स दैट हैपन्स इन 11th आवर, बट आई थिंक कि जो प्रोग्राम 11th आवर पे होता है वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि बिकॉज जब ज़्यादा सोचते हैं तो वो कहते हैं सोच इरादों को कमज़ोर कर देती है। तो जो एग्जीक्यूटर्स होते हैं वो जब मौका मिलता है उसको छोड़ते नहीं हैं। तो आई थिंक यू वुड लाइक टू कंटिन्यू विद दैट और इसको कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फैसल साहब। बस 5 मिनट की और ज़हमत और फिर हम इंशाल्लाह अपना डिस्ट्रीब्यूशन का आगाज़ करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा डॉक्टर इमामुद्दीन साहब से कि काइंडली। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अगेन ये कि सीनियर लोग सारे माशाल्लाह से गुफ्तगू करके गए हैं। डेकोरम तो यही होता है कि हम जैसे जूनियर को पहले मौका मिलता है और सीनियर्स एंड में होते हैं, लेकिन खैर वो अरबी में कहते हैं कुछ, उसका मतलब ये होता है कि हुक्म के आगे सर झुकाना ही बेहतरी होती है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हम लोगों को, यानी इस हवाले से कि अल्लाह ताला ने हमें अपने माली मामलात को, मुआशी
جو ہماری ایکٹیویٹی ہوتی ہے ان کو حلال کرنے کے راستے کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں اس کے ساتھ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ایک نسبت دے رکھی ہے. تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، دوست احباب ہیں، بیشتر ان میں سے بینکرز ہیں، مختلف بینکوں میں جاب کرتے ہیں. تو ہم لوگ صبح جب جائیں تو اپنی یہ نیت بنا کے جائیں. روزی تو ہے، ہماری جاب ہے، وہ ہم جائیں گے، لیکن ساتھ میں یہ نیت لے کے جائیں کہ ہم ایک عظیم کام کے پیچھے جا رہے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، انسانوں کو سود جیسے بڑے لعنت والے کام سے بچانا ہے، اور ہمیں ان کو حلال رزق کے ساتھ، حلال معیشت کے ساتھ، حلال اکنامک ایکٹیویٹی کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا فریضہ سر انجام دینا ہے، جو اٹ سیلف بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. اللہ تعالی ہمیں اس میں جو ہے جوڑے رکھے اور وہ سارا سلسلہ کرے. اور میں سفر کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے تو جاتا رہتا ہوں ادھر ادھر کہیں، تو بخدا میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے علماء کو اللہ رب العالمین نے اس میدان میں ایک لیڈنگ رول دیا ہوا ہے. یہ بڑی نعمت کی بات ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹس سے بھی کہتا ہوں کہ زیادہ تر چیزیں ہمیں ویسٹ سے ملی ہیں اور ہم نے جو ہے نا ان کو کاپی کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ واحد فیلڈ ہے کہ اس میں ہمارے پاس لیڈنگ رول ہے. تو اگر ہم اس کو ٹرو اسپرٹ کے مطابق پڑھیں، چیزوں کو امپلیمنٹ کریں، تو ہم اس لیڈنگ رول کے ساتھ پوری دنیا میں جا سکتے ہیں. اور یہ پاکستان کے لیے، ہم سب لوگوں کے لیے عزت اور فخر کی بات ہوگی کہ اسلامک بینکنگ کو پاکستان سے لیڈ کیا جا رہا ہو. تو اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق بخشیں. میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ کے ساتھ وابستہ ہوں. ہمارا ایک چھوٹا سا سینٹر ہے، سینٹر فار اسلامک بزنس اینڈ فائنانس، میں اس کا ڈائریکٹر ہوں. اور ہم لوگ جو ہے کچھ سرٹیفیکیشن اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں. ریسنٹلی ابھی ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ہم لوگوں کو کہا ہے کہ اب لوگ اپنے ہاں اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کے کورسز کو کور کورس کی حیثیت سے وہ کر دیں. الحمدللہ اس پہ ہمارا کام چل رہا ہے. سی بی ایم میں ہم ایم بی اے اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس بھی آفر کر رہے ہیں. ریسنٹلی ہم نے ایک نیا پروگرام لانچ کرنے کا کیا ہے، پی جی ڈی لیڈنگ ٹو ایم بی اے اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس. تو انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں ہم لوگ صادق انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کچھ کولیبریشن کے لیے دیکھتے ہیں، اکری کے ساتھ، کہ ہم مل جل کے کام کریں. ید اللہ علی الجماع ہے، مل کے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی برکت رہے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم اس کاز کو آگے لے جانے میں کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب لوگوں کی ان کاوشوں کو، کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے اور جوڑے رکھے مرتے دم تک، اور ہمیں حلال معاشی نظام عطا فرمائے، اور پورا جو نظام حیات ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں اسلام کے مطابق کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ HEC ہیز اپرووڈ ڈاکٹر صاحب فار فردر جو ان کا تھیسز اور جو ان کی خدمات ہیں ان کو سراہتے ہوئے. دا سیکنڈ تھنگ از کہ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب ہیز آلسو کوالیفائڈ ایگزام آف سرٹیفائڈ شریعہ ایڈوائزر اور آڈیٹر. سو آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ آیت اللہ حسین مرتضیٰ نقوی صاحب کائنڈلی ذرا ڈاکٹر صاحب کے اعزاز کے اندر ہم نے ایک چھوٹی سی شیل کے لیے بتا دیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. تھینک یو سو مچ آیت اللہ صاحب. الحمدللہ جن اسٹوڈنٹس نے AOFE کا ایگزام دیا تھا اس میں سے 4 اسٹوڈنٹس الحمدللہ کوالیفائی کیا انہوں نے، اور ناؤ دے ہیو بیکم سرٹیفائڈ شریعہ ایڈوائزر اینڈ آڈیٹر. آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ مفتی اعجاز احمد صاحب ٹو کم اوور اسٹیج ان کو شیلڈس کے لیے. سر سب سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو کال عبید الرضا. پلیز کم اوور اسٹیج. محمد کمیل.
Mr. Mukarram Salim. Mr. Nadeem Abbas. نہیں سوری میں آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ مفتی جاوید صاحب جو کائنڈلی پلیز اسٹیج کے اوپر. مفتی جاوید صاحب نے شریعہ اسٹینڈرڈ پڑھایا تھا سیس کے اندر. اس کے مفتی زاہد صاحب سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی. Majority of the standards were covered by Mufti Zahid Siraj sahab. Jibran صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کائنڈلی. ریحان جیلانی سے پلیز ریکویسٹ ہے کہ وہ کائنڈلی. آغا جواد سے کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ پلیز. ہمارے اسپیشل ٹیچر سر مفتی صاحب ایک رہ گئے ہمارے خاص مہمان منیر سے گزارش ہے منیر صاحب سے کہ پلیز. اس پورے پروگرام کی کامیابی کا سہرا اور انفیکٹ بچوں کے پاس ہو جانے کا سہرا سرٹیفائی ہونے کا سہرا منیر کے سر پہ. نہیں میں گزارش کروں گا کہ جو ہمارے ڈگنیٹیز ہیں ان کو بھی آپ جو ہے وہ آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ شاہد صاحب جو پلیز کم اوور. فیصل راٹھوڑ صاحب. I would like to request Masood Usmani sahab please come over. Islam sahab kindly. آیت اللہ حسین نقوی صاحب. ہاں ایک چھوٹا سا مومنٹو ہے فار مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب انسٹیٹیوٹ کی طرف سے. Thank you so much, sir. I would like to request SM Shahid Saab kindly certificate distribution کے لیے please. Thank you. اسٹوڈنٹس جن کے نام میں لیتا جا رہا ہوں کائنڈلی ذرا جلدی جلدی پلیز آ جائیں. نوین زہرا, سید آل رضا, تھوڑا سا تالیاں بجا کے ان کی حوصلہ افزائی کرنا پلیز.
یہ ہمارے ڈپلوما ان اسلامک بینکنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اسکل ڈیولپمنٹ کاؤنسل کا ایگزام جو ہے وہ کوالیفائی کیا. سید علی مہدی. سید محمود حیدر کوارنٹین ہے. اصل میں کچھ تھوڑے سے لوگ اس وجہ سے بھی نہیں آ سکے کہ کووڈ کی وجہ سے کافی لوگ جو ہے وہ پریشانی کا. علی رضا. عارف حسین. فاروق رضا. محمد رضا. محمد رضا. ندیم عباس. Jazakallah. I would like to request Mufti Javed Saab, please come over stage for the certificate distribution. Thank you so much, SM Shahid Saab. Thank you. Now it's time for the certificates of Certificate of Excellence in Sharia Standards. Khwaja Danish Ahmed Saab. محمد شاہد. محمد شاہد. محمد عاصم. کمیل جیوانی. محمد کمیل جیوانی. Thank you so much, Javed Saab. Now I would like to request Mufti Zahid Siraj Saab kindly. Mushtaba Hassan. Mushtaba Hassan. Mustafa Ali Wakil. Nadeem Abbas. Nasir Ahmed Sumro. Nisar Ahmed Sumro, I apologize. Qazi Ubaidullah Ansari Saab. Thank you so much, Zahid Saab. I would like to request Masood Usmani Saab to please come over stage. Rizwan Mustafa Zubairi. Sayyid Ali Abid. Sayyid Nadir Mustafa. Thank you so much, sir. Now I would like to request Faisal Rathod Saab to please come over stage. Ubaidur Raza. Yasir Abbas. Yasir Abbas. Atiq Ahmed.
Muhammad Shamsul Zaman Saab, Qari Saab. Now I would like to request Thank you so much, Faisal Saab. Now I would like to request Islam Saab to please come over stage. Dr. Imraduddin Saab. Dr. Imamuddin. कहते हैं पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं होती, तो हम दो बुड्ढों के भी अवार्ड हैं इसके अंदर. ख्वाजा मसूद रजा साहब. And the last name is none less Mr. Abbas Raza Wadiala. MashaAllah. कि काफ़ी कंट्रीब्यूशन इस सारे कोर्स में और हमारे अल-सादिक इंस्टीट्यूट में अब्बास वडियाला की हमेशा से रही है. जितना भी एनर्जी फैक्टर इसके अंदर वो इनपुट कर रहे होते हैं. साहब को भी, इस्लाम साहब को मैं इस्लाम साहब ठीक एक बड़ा माजरत खाऊं, सिर्फ एक अहम चीज़ बताना आपको ज़रूरी समझ रहा था कि स्टेट बैंक जो है वो इंटरेस्ट फ्री लॉ पे भी काम कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. और एज ए स्ट्रेटजी जो है स्टेट बैंक बोर्ड ने ये अप्रूव कर दिया है कि पहले फेज़ में हम एक सेपरेट चैप्टर फॉर इस्लामिक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन BCO में इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करवाएंगे और सेकंड फेज़ में सेपरेट लॉ की तरफ जाएंगे. और ये स्टेट बैंक बोर्ड से अप्रूव्ड हो गई ये स्ट्रेटजी. और इसके साथ साथ ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कि BCO का पहला चैप्टर जो है वो PBA बैंकिंग के बाद भी बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे है. तो ये मैं एक आपको थोड़ा सा एक ग्रुप फ़ोटो के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा. और जितने यहाँ पे मौजूदीन हमारे साथ रहे हैं, मुफ्ती हज़रात और अल्लामा आदमी, और इसमें ये मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा जितने बैंकर्स इस्लामिक बैंकिंग से वाबस्ता हैं, एक रिक्वेस्ट अल-सादिक की तरफ से और इकरी की तरफ से, क्योंकि ये एक हमारी तरफ से जो भी कोशिश हो सकती है इल्म के रोशनी को फैलाने के लिए, ये हमारी तरफ से एक नाचीज़ सी कोशिश है. लेकिन इसमें आप लोगों का ताउन हम हर हाल में दरख्वास्त करते हैं इसकी कि डाउन द लाइन हमारे लिए आप लोग शाना बशाना हमारे इस काविश में हमारे लिए कोशिश करें. हमारे लिए जो भी पॉसिबल हो सकता है अपनी इल्मी दानिश के तहत हमारी साथ रहें. और आगे भी हमारे कोर्सेज़ में हम आपको मदऊ भी करेंगे. और इस हवाले से मैं तो साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, इस्लाम साहब, आयतुल्लाह साहब, मंजूर साहब का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ. और एक ग्रुप फ़ोटो के लिए जो हमारे डिप्लोमा के टीचर्स हैं, डिप्लोमा के हमारे दो टीचर्स हैं, उनके लिए सॉरी मैं उमैर ज़फ़र प्लीज़ स्टेज पे काइंडली आ जाए. आगा साहब. उमैर ज़फ़र लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाते हैं हमारा जो डिप्लोमा इस्लामिक बैंकिंग है, लॉ ऑफ इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट. समी हसन से मेरी गुजारिश है प्लीज़ स्टेज पे. समी हसन इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस पढ़ाते हैं डिप्लोमा इन इस्लामिक बैंकिंग के हमारे स्टूडेंट्स. ठीक है, थैंक यू सो मच. ग्रुप फोटो के लिए काइंडली मौजूदीन से रिक्वेस्ट है कि SM शाहिद साहब, फैसल डॉक्टर साहब, जावेद साहब, डॉक्टर साहब काइंडली जो है वो मुफ्ती इजाद साहब, जिब्रान साहब, रेहान साहब काइंडली अगर आप